सलाम पाकिस्तान। मैं हूं इफ्तिखार फिरदौस और आप देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स। नाजरीन, जब भी कभी सॉफ्ट इमेज की बात होती है, अमन की बात होती है, बर्दाश्त की बात होती है, तो तसव्वुफ का एक रोशन बाब है जिसकी एक अपनी हिस्ट्री भी रही है बरे सगीर पाकिस्तान हिंद के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में बनाने में और इसकी अमली सियासत के अंदर भी तसव्वुफ का एक अपना रंग है। क्या वो क्वेश्चंस हैं जो आजकल के दौर में चैलेंजेस हैं तसव्वुफ के हवाले से, और जो इसकी फ़िलॉसफी है वो आजकल के दौर में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। एक तरीका उसका देखने का यह है कि हमने देखा कि हिस्टोरिकली इन रीसेंट हिस्ट्री तसव्वुफ को जो तरवीज मिली, जो इसको बढ़ाव चढ़ाव मिला, वो एक काउंटर बयानिए के तौर में मिला, जिसमें हमने देखा कि एक जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज़ हैं उसको काउंटर करने के लिए तसव्वुफ का जो है वो रुझान उसको आम किया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसे फेज़ के अंदर हम दाखिल हुए जिसमें तसव्वुफ को बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि कोर्स का हिस्सा जो है वो होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी प्रॉब्लम समेत और माशरे के अंदर जो इंतहा पसंदाना सोच है उसके हवाले से भी तसव्वुफ के किरदार को जो है आम तौर पर उजागर किया जाए। क्या ये हो रहा है? क्या अमली सियासत में तसव्वुफ का जो है कोई किरदार है? अगर है तो किस तरह का है? इन सारे सवालों के जवाब जो है वो जानने के लिए आज हमने मदऊ किया है जनाब डॉक्टर पीर अली रज़ा बुखारी साहब, जो चेयरपर्सन हैं इंटरनेशनल सूफ़ी फोरम के भी, और पाकिस्तान को जो है वो यूएन में रिप्रेजेंट भी जो है वो करते हैं। बहुत शुक्रिया पीर साहब टाइम निकालने के लिए। तो मैं टॉपिक की तरफ जो है वो सीधा जाता हूँ। सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, लोगों को इंटरेस्ट भी है। पहली बात तो ये है कि ये बताएं कि तरीक़त के सिलसिलों के हवाले से बताएं, और रूहानी जो अनासिर की बात की जाती है वो पाने के लिए क्या तरीक़त का जो सिलसिला है उसे फॉलो करना लाजिम है कि नहीं, ये राज ख़ुद भी जो है इंसान पे अफशा हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। तसव्वुफ़, तरीक़त, ये एक तालीम है, इल्म है, एक नॉलेज है, जिसको इल्म बातन भी कहा जाता है, इनर नॉलेज कहा जाता है, जिसको तज़किया, अगर जस्ट स्ट्रेट अवे आप कुरान पाक की ज़ुबान में, क्योंकि कुरान पाक और हदीस से माखूज़ ही, उससे बाहर नहीं है। जिस तरह का आउटर नॉलेज है, ज़ाहिरी इल्म है, ज़ाहिरी उलूम है, वो भी एक समंदर है, और ये बातन का इल्म जो नूर है, रोशनी है, जिसको तज़किया, जिसको तस्फिया या तत्हीर बातन, सेल्फ प्योरिफिकेशन का जो नॉलेज है, उसको अगर जब समझेंगे तो उसके लिए सूफ़ी ऑर्डर, रूहानी सिलसिला, तरीक़त, उसके साथ ताल्लुक़ होना वो नागुज़ीर है, ज़रूरी। जिस तरह एक कोर्स होता है एजुकेशन का, उसी तरह ये भी एक कोर्स, ये कोर्स है। ये सीखने सिखाने का पूरा एक निज़ाम है। तसव्वुफ़ कतन कोई गपशप नहीं, तसव्वुफ़ कतन कोई ये नहीं सारी मंजिलें ओवरनाइट हो जाएंगी। बाज़ हालात में होता है, जैसे डॉक्टर इकबाल कहते हैं, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। लेकिन नॉर्मली जिस तरह आप, जस्ट मैं मिसाल दूंगा, और डेफिनेटली क्वेश्चन लोग करते हैं, हमारी यूथ करती है, आपको ज़ाहिरी नॉलेज के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की रेगुलर अटेंडेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, उस पर रिसर्च चाहिए, तहकीक चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। एग्जैक्टली यही है तसव्वुफ़ में। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताएं, तसव्वुफ़ की हिस्ट्री के बारे में नाज़रीन सुनना चाहते हैं, या नौजवान ये प्रोग्राम जो है वो देखते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ जो मैंने तज़किया का लफ्ज़ यूज़ किया ना, जस्ट कुरान पाक में, गो कि हम लंबे दलाइल में डेफिनेटली यहाँ उस तरह नहीं जा सकते, लेकिन कुरान पाक में जो 4 मकासद नबूवत के बयान किए गए, 4 ऑब्जेक्टिव्स जो नबूवत के हैं, उसमें एक तज़किया है। युज़क्कीहिम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह फैज़ से, निगाह करम से तज़किया फरमाते हैं सहाबा कराम। अब सहाबी की तारीफ़ क्या है? जो हालत ईमान में सरकार की मजलिस में बैठ गया, सहाबियत का दर्जा मिल गया। सहाबा कराम अहले बैत अतार, उनको मनसब मजलिस से मिला। तसव्वुफ़ में मजलिस, संगत, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की बहुत इंपॉर्टेंस है। यही हिस्ट्री तसव्वुफ़ की है। उससे पीछे भी आप जा सकते हैं। आप अहवाल की तरफ जाएंगे तो कहीं आप तूर में ये जलवा देखेंगे, आप कहीं नज़ारा देखेंगे, ये रंग आपको हर जगह नज़र आएगा। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी, जिनके हम ग़ुलाम और फॉलोअर्स हैं, ये हिस्ट्री है तज़किया की, तत्हीर बातन की हिस्ट्री कुरान पाक से। और रसूल अकरम की तालीम, जिस तरह मैंने कहा, उनकी संगत में जो आ गया, उसका असर और तासीर। अच्छा, संगत की आपने बात की, और क्या ये अकेलेपन में भी या बग़ैर किसी मेंटोर के भी हासिल किया जा सकता है कि नहीं? एक बात है, अल्लाह ताला कादर मुतलक है, किसी को अपना कुर्ब से नवाजना चाहें। एक तो ये है वो किसी पे निगाह करम हो जाए। लेकिन जब हम एक देखते हैं
جو سنت الہی دیکھتے ہیں، اللہ کا طریقہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا طریقہ، اس میں آپ کو اسٹرگل، کوشش، مجاہدہ، ذکر کی کثرت، جو آپ کو کورس، ہر طریقے کا سلسلہ کا صوفی آرڈر کا ایک کورس ہے، تربیہ کا کورس ہے. وہ اذکار کراتے ہیں، اوراد کراتے ہیں، آپ کو پورا ایک اس کا ٹائم بتاتے ہیں، کوئی تعداد بتاتے ہیں، کوئی تعداد نہیں بتاتے. اذکار اوراد کے بعد اس میں مراقبہ بھی ہے، اس میں کلمہ طیبہ، نفی اس بات کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں، حب سے دم میں بہت ڈیٹیل، جو صوفی سلاسل کو سمجھنے والے ان ساری باتوں سے آگاہ بھی ہیں. لیکن جہاں ہم یہاں ان جو سمجھتے ہیں ان کو تو نہیں سمجھا رہے. ایک کامن مین کو ہم یہ انویٹیشن دیں گے کہ وہ ڈیفینیٹلی جب وہ ٹیسٹ کرے گا اس کو اندازہ ہو جائے. اچھا، یہ آپ صوفی فورم بھی اس کے چیئرمین ہیں، یہ فورم ہے کیا؟ میں نے تو پہلی بار سنا ہے، لیکن یہ فورم ہے کیا؟ بیسیکلی چونکہ ہماری درگاہ ہے، پس منظر سلاسل تصوف جو جامع طریقہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، سیفیہ، مجددیہ، اس نسبت سے چونکہ ہم اخذ فیض کارگی آگے پھیلا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی اس کو ایجوکیشن کو، اس میسیج کو لے کے آگے جانا چاہتا ہے، پلیٹ فارم بناتا ہے. تو ہماری جہاں درگاہ ہے، درگاہ عالیہ بسان شریف اور سلاسل کا میں نے ذکر کر دیا، اور اس میں مشایخ کی ہستیوں کا ذکر ہو سکتا ہے. ہمارے قدوۃ المشایخ تھے امام خراسان حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا حضور جنرل مولا میں دفن ہے پیر سید شاہ ولایت شاہ بخاری مکی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد گرامی بڑے صوفی بزرگ. تو یہ طویل اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اس کو آگے لے جانے کے لیے آج کی ماڈرن ورلڈ میں، ڈیجیٹل ورلڈ میں، ہم نے اس میسیج کو جو فاسٹ وے ہے اس میں لے جانے کے لیے ہم نے صوفی پیس فورم اسٹیبلش کیا، انٹرنیشنلی ہے. اور ماشاءاللہ میں ورلڈ وائڈ خود بھی جاتا ہوں، ایز اے پارلیمنٹرین جاتا ہوں، ایز اے ایک صوفی خدمت گزار کے جاتا ہوں. میں یو این میں پاکستان کونسل فار سوشل ویلفیئر ہیومن رائٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو اس طرح یہ صوفی پیس فورم ماشاءاللہ اس کے ویسٹرن ورلڈ میں، ایون جو ہے نا مڈل ایسٹ میں، دس پارٹ آف ورلڈ میں ہمارا ایک نیٹ ورک ہے، فالوئنگ ہے. اس میں یوتھ، بچے بچیاں، وہ اس میں ڈیجیٹل امپرنٹس ہیں، ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، فیس بک، ہمارے مینی پلیٹ فارمس ہیں، بڑے افیکٹو ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں. اور ہماری جو ہے نا، جہاں ہم نے جو کووڈ میں ایک ہم نے ایسی پریکٹس کی، اس وقت جب آپ نے دیکھا سب کچھ بند ہو گیا، تو ہم نے زوم پہ اسپرچل سیشن شروع کیے تھے. اس وقت بہت افیکٹو ہوا. ہم اس کے بعد اس کو بند بھی نہیں کر سکے، تھوڑا گیپ بعض اوقات آ جاتا ہے. اور پھر یہ تو خیر پلیٹ فارم جو آپ کے پلیٹ فارم ہے تو یہ تو ڈیفینیٹلی ویری فاسٹ ہے. تو یہ مقصد صوفی پیس فورم کا اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صوفی ایسنس، صوفی میسج، صوفی ٹیچنگس، یہ جو یہ سائنس ہے تصوف کی، اس کو آگے پہنچائیں. اور میں پھر دوبارہ آؤں گا اس نقطے پہ. آپ نے کہا کہ مجلس سنگت ہی سے ضروری ہے، اس پہ رومی کا سہارا لیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. انہوں نے بڑا رومی سنگت پہ، مجلس پہ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یہ آج کی ڈپلومیسی میں بھی اس کا بڑے افیکٹو ٹرم ہے. دا سیم تھنگ از ان تصوف، کہ آپ کا ڈائریکٹ جب اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، اپنے ماسٹر سے اس کی مجلس مل جائے، کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے، تو بات بن جاتی ہے. رومی کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اللہ کے نیک بندوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اپنی اسٹرگل آپ کریں، لیکن یہ مجلس، اور اس کا ریزن بھی علماء نے بیان کیا ہے. اگر اس کو تفصیل میں جائیں، لمبی تفصیل ہے. اچھا، یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں، کیا یہ جیوگرافیکلی ڈیوائیڈڈ ہے؟ کیا اس میں کلچر کا رنگ بھی ہے؟ کیا اس میں علاقے کے بدلنے کے ساتھ اس کا لہجہ بھی بدلتا ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی اس کو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. اس میں ڈائیورسٹی ہے، اس میں تنوع ہے، اس میں صوفی ٹیچنگز ایگزیکٹلی اپنی ایسنس کے اعتبار سے ایک ہی تعلیم ہے. وہ تزکیہ، تطہیر، کوئی بالجہر ذکر کر رہا ہے، کوئی خفی کر رہا ہے، کوئی لطائف کا کر رہا ہے، کوئی مراقبہ میں زیادہ متوجہ ہے. احوال ہیں، کیفیات ہیں، مواجید ہیں، اسپرچل فیلنگز ہیں. نور اپنے اپنے انداز میں لوگ آبزرو کرتے ہیں، قلب و روح کو منور کرتے ہیں. کہتے ہیں روشنی آپ کی فون سکرین میں نہیں ہے، آپ کی ڈیجیٹل جو ایپس اس میں نہیں ہے، روشنی آپ کے من کے اندر ہے. لہٰذا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ریجنز میں بعض سلاسل میں ڈومینیٹ کیا ہے. اس اعتبار سے ان کی ایک آئیڈینٹی مختلف ریجن میں بن گئی ہے. لیکن کلیکٹیولی سب کی دعوت ایک ہے. اس کو ایز اے کلچر بھی میں نہیں کہتا نہیں لے سکتے، لینا چاہیے. صوفی ایک کلچر بھی ہے، اس کو ایز اے کلچر آپ لیں گے، میرا خیال آج کی یوتھ اور زیادہ جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ لے سکے گی. حضور خواجہ اجمیر علیہ الرحمٰن نے ہندوستان میں آئے تو انہیں ایک ایز اے کلچر اس کو لے کے انٹروڈیوس کیا. اور لوگوں جو ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح اس کی ترویج جو ہے وہ کی گئی پرٹیکولرلی انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر، تو اس میں ایک کلچرل ایسنس جو ہے وہ نظر آتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین.
اچھا پیر صاحب یہ بتائیں، اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے پاکستان کی جو سیاسی ہسٹری ہے اس کے اندر جو ہے صوفیاء اور پرٹیکولرلی خاندانوں کے حوالے سے ایکٹیو پالیٹکس میں ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بنی ہے. تو یوزلی لوگ یہ سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ تصوف تو جو ہے کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ معاشرے سے دوری ہے اور ایکٹیو پارٹیسپیشن جو ہے پولیٹکس سے جو ہے وہ کوئی سینس ان کو نہیں بناتی. یہ ذرا سمجھائیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اور کیا ہسٹوریکلی بھی ایسا ہی ہے؟ اس میں ایگزیکٹلی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کو ڈیفینیٹلی اس طرح نہیں لینا چاہیے یار کو مثلا روایتی طور پہ لوگ روایتی بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پولیٹیکل جو پارٹیسپیشن ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹری ہے اور اس میں سکسیس سٹوریز ہیں. میں ایک مثال دوں گا، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اور اکبر بادشاہ نے اس وقت کون سا دین کیا چیزیں انٹروڈیوس کی، تو اس کے سامنے انہوں نے ایک اسٹرگل کی، صوفی اسٹرگل تھی اپنی ان ٹیچنگز کے ذریعے. میں سمجھتا ہوں سافٹ پاور نے ڈومینیٹ کر دیا دیکھتے دیکھتے. تو یہ ایک ان کی جو پارٹیسپیشن تھی اس کا اسی طرح پرپز میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں نے بہت سے ریجنز میں بہت سے علاقوں میں اور پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کریں اس میں صوفیاء نے ہمیشہ ایک رول پلے کیا. پاکستان کی کریشن میں اگر دیکھیں اور میرا خیال ہے جس سے استقامت کے ساتھ صوفیاء اور ان سلاسل والے پاکستان موومنٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ میں اپنا تصوف سے خانقاہ سے تعلق ہے، یہ ہسٹری کی کتابوں میں یہ روشن وہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں. موجودہ عصر حاضر کی اگر بات کریں، عصر حاضر میں ایگزیکٹلی میں کہوں گا کہ ان ٹیچنگ سے میرا خیال استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں اور پبلک عوام، یہ تین جہتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف اس روشنی کا جانا از بس ضروری ہے. اس کو سیکھنا ہر ایک کو اسپرچل، یہ تو دعوت عام ہے نا، ہر بندے کو اپنی جو اسپرچل گروتھ ہے، اس کی جو اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے. اچھا ایسے زمانے میں جہاں پر آئیڈینٹی کرائسس ہے ہر جگہ پر، اور پرٹیکولرلی جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایپس اور ڈیٹا کا جو ایک دھماکہ ہوا ہے، ہر کسی کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، اسی طرح سوالات بھی جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر جو ہمارے خطے کے اندر پرٹیکولرلی ایک انتہا پسندانہ طرف بھی جو ہے اس کا ایک جھکاؤ ہے اور لوگ اس طرف بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو ایسے سوال پوچھتے ہیں جو شاید مشکل ہو عصر حاضر کی طرف سے جو ہے وہ آنسر کرنا، آپ ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کے خاص کر یوتھ کا، بچیوں کا ان کے جس طرح ہم نے کہا ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور جو اے آئی کا زمانہ ہے، اب آپ کوشچن نہیں روک سکتے. آپ کو اپنی ریسرچ کو بڑھانا ہوگا، تحقیق کو بڑھانا ہوگا، پریکٹسز کو بڑھانا ہوگا اور آپ کو اس میں مضبوطی چاہیے. کوشچن جو بھی آئے، اور میں یہاں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ آج کے نوجوانوں کے بہت سے سوالات ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بعض وقت بڑے سخت سوال ہوتے ہیں، بڑے کڑوے ہوتے ہیں، ترش ہوتے ہیں، مزاج کے خلاف بھی ہوتے ہیں. آج کے نوجوانوں سے، بچوں سے ان کو آپ یہ کہیں کو بات مسلط کریں کو رائے یا ان کو دبائیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کے ساتھ مکالمہ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ مذاکرہ کیا جائے، ڈسکشنز، اور ان کو سمجھایا جائے. اور میں بتاؤں کہ جب ان کے آپ سخت سوالوں کے جواب اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں تو آج کا نوجوان ماشاءاللہ وہ جب اس سے کنونس ہو جاتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. میں سمجھتا ہوں اس روشنی کی اور تعلیم کی آج کے نوجوانوں کو اشد ضرورت ہے. اور آف کورس جو اس کے سامنے آپ دیکھتے ہیں ایکسٹریمزم دیکھتے ہیں، ایک وہ ہیٹ فل آئیڈیالوجی ہے، ایک وہ نظریہ آپ کہہ لیں یا اس کو میں نفسیاتی جو ہے نا بیماری بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مختلف اس کے وجوہات بھی ہیں، عوامل بھی ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی کہیں علم تعلیم کی، ایجوکیشن کی کمی ہے، اور کہیں بلکہ اس میں آپ انٹرنیشنل اسٹریٹجک گیمز ہیں، اور پھر اس کے بہت سے عوامل ہیں. جب آپ کسی کو آپ ایسا بھی ہے کہ ان کو ایک انصاف نہ ملے تو یہ تمام اسباب ہیں. سیاسی استحصال بھی اس کا ایک سبب ہے، ہمیں بات کھل کے کرنی چاہیے. ان تمام عوامل سے ایک غیر لچکدار، ایک متشدد، ایک نافرمان قسم کا ذہن جنم لیتا ہے، وہی ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جن ٹیچنگز کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ٹیچنگز چونکہ فقط یہ کتابی باتیں یا خطابی باتیں نہیں ہیں، یہ طرز حیات ہے. اچھا، یہ طرز عمل ہے. میں سوری آپ قطع کلامی کی معذرت بھی کرتا ہوں، لیکن جب ہم کہتے ہیں یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، لوگ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا عملی وجود کس جگہ پر ہے.
یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے. ایگزیکٹلی میں کتابی باتیں نہ کرنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹس کی بات، کوڈ آف کنڈکٹ کی بات. ادروائز اگر آپ ایز اے ریفرنس جائیں گے تو میں نے قرآن و حدیث، قرآن پاک سے تزکیہ کی جو بات کی، تزکیہ پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لے کے آپ وہ عمل، وہ نور صحابہ کرام، تصوف کے سارے سلاسل جو آنا جا کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے مل کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے ملتے ہیں. یہ بہت بڑا ثبوت ہے کتابی اور ظاہری ریفرنس کے اعتبار سے. جہاں تک وہ تعلق ہے ڈیفینیٹلی اس پہ سوال آنا چاہیے، سوال پوچھنا چاہیے، اور اس میں جو حوالہ ہے یا اس میں جو ایجوکیٹ کرنا ظاہری اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. لیکن باطنی بات اس میں ہم کہتے ہیں یا کتابوں سے ہٹ کے، چونکہ احوال سے اس کا تعلق ہے. جب کتاب پہ اس پہ آپ عمل کرتے ہو، اذکار کرتے ہو، تو اس کے احوال دیکھیں. 3 چیزیں ہیں اگر یہ بات مشکل نہ ہو. آپ کے اقوال ہیں، افعال ہیں اور احوال ہیں. 3 باتیں. ایک آپ جو کولز ہے، سیئنگ ہے، اس کو جو آپ اس پہ عمل کرتے ہو. پھر افعال اس کو پریکٹسز میں لاتے ہو. پھر وہ پریکٹسز جو اعمال ہیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ اثر انداز والا جو مرحلہ ہے تصوف کا ہے. جس طرح کہا گیا نماز ہے، نماز جس طرح ظاہری ارکان ہے، اس کے آپ نے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، وہ کتابی بات ہے نا. وہی نماز جو حضور قلبی سے ہے، وہ نماز اس کو تصوف کے ساتھ، باطن کے ساتھ، آپ ظاہر کے ساتھ باطن میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر جائیں. یہ ظاہری شریعت ہے، باطنی طریقت ہے. اچھا، میں ایک آخری سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تصوف اس کو کورس کا حصہ ہونا چاہیے، اور جس طرح باقی علوم جو ہے وہ پڑھانے چاہیے، اسی طرح تصوف کو بھی پڑھانا چاہیے؟ بالکل پڑھانا چاہیے. تصوف میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایک طرز عمل، طرز حیات، کوڈ آف کنڈکٹ، یہ سیکھنے سکھانے کا، زندگیوں کو بدلنے کا نظام ہے. تو ہم نے جب ایکسٹریمزم کو، ایون ٹیررزم کو، ہیٹفل آئیڈیالوجیز کو جو نظریاتی طور پر پاکستان اور پاکستانیت کے خلاف واضح ہیں، ان کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ایون اس کو عمل میں لائے بھی ہیں. پیغام پاکستان میں ہی تھیم، صوفیاء کا تھیم ہے، اس نے اپنے اثرات دکھائے بھی ہیں. لیکن میں فردر یہ کہوں گا کہ اس کو ہمارے بالکل سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. ہماری یونیورسٹی میں، ہمارے کالجز میں، ہماری ریسرچ کا، تحقیق کا، اور ہمارے پالیسی میکرز کو اس پہ توجہ دینی بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو، یہ وہ ایسی سائنس جو زندگیوں کو بدل دے، اور جو پاکستان کو جو داخلی خارجی جو سازشیں ہیں ان سے محفوظ کر سکے. میں نے کہا ایک لفظ بولا آپ نے، یہ سافٹ پاور ہے، یہ ایور گرین کنسٹیٹنسی ہے. جس طرح ڈپلومیسی ایک سافٹ پاور ہے. یس، یہ بہت پاورفل چیز ہے. یہ کنسٹیٹنسی ایور گرین ہے صوفیاء کی. اس کو پوری طریقے سے یوٹیلائز ہونا چاہیے. اس کا جو ہے نا ایجوکیشن سے، اس کا نصاب کا حصہ، اور اس میں جو انکلوژن ہے، جو پڑھے لکھے صوفیاء کے وہ آگے بڑھیں، پالیسی ساز اداروں میں آگے بڑھ کے خدمت کریں، یہ از بس ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ خطرات، اس سے ہم نکلیں گے، ہم قوم بنیں گے، ہم مزید متحد ہوں گے، ہم جو بنیان و مرسوس جو ہے اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس کا آپ نے عملی مظاہر ابھی ریسنٹلی مارکا حق میں دیکھا. یہ قوم نے قوم بن کے دکھایا. ہماری فورسز نے، افواج پاکستان نے، اور ہمارے ڈیفینیٹلی چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب، فورسز نے کمال کر دیا. تو اس کمال کو آگے بڑھانا ہے، اس کو اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، اور اس میں ایک پاورفل سائنس ہے، وہ صوفی ٹیچنگز ہے، اس کو اپنانا ہوگا. بہت شکریہ طیب صاحب آپ کا. ناظرین، گفتگو سنی اور یقیناً جو ہے وہ کافی انلائٹنگ گفتگو ہے. ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ جو تصوف کا ایک نظام ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو ترویج کرنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے آبویسلی معاشرے کے اندر ایسے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے بقول پیر صاحب کے، کہ وہ صرف لوگوں کو اس طرف لے کر آئے نہیں، بلکہ عملی ثبوت بھی جو ہے وہ دکھائے ہے. جو قرون وسطیٰ کے اندر اور جو پہلے 30 سال تھے اس کے اندر جو ہوا، اس کا ایک عملی پیراہن بنا کر آج کل کے دور کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کیے جائیں. ہمیں اپنی فیڈ بیک سے جو ہے آگاہ کریں اور مزید سوال بھی بھیجیں کہ آپ کس قسم کی گفتگو اس پروگرام کے اندر جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.